स्टार्ट हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PYQs डिस्कशन की क्लास में आपका फिर से इस्तकबाल है। हम इस क्लास के अंदर अरबिक 2021 का जो पेपर है UGC नेट का, उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमारी 4-5 क्लासें हो चुकी हैं, कुछ वीडियोस यूट्यूब पर आ चुकी हैं, कुछ आना बाकी है। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। आज का जो सवाल हम जिसको शुरू कर रहे हैं वो हमारा 6th यूनिट यानी अल-कुतुब वल मसादिर वाला जो यूनिट है उससे है। तो मैं पहले क्वेश्चंस को पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप लोग बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है, और फिर आप लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे कि आपको क्या मालूम है उन शख्सियात के बारे में जो ऑप्शंस में जिक्र हैं, और जो सही जवाब है उनके बारे में भी। तो क्वेश्चन कुछ यूं है, हुआ अब्दुल्लाह व युलक़्क़बु शहाबुद्दीन व हुआ अशहरु जुग़राफ़िय्यिल अरब व अवआहुम व अबक़ाहुम असरन व अवसअहुम फ़ज़लन अस्लुहु मिन बिलादिर रूम उसिर सग़ीरन व हुमिल मिन बिलादिही फ़ब्ताअहु ताजिरुन मिन बगदाद मन हुआ। यानी सवाल में ये कहा जा रहा है कि उनका नाम जो है अब्दुल्ला है और उनका जो लक़ब है वो शहाबुद्दीन है। वो बहुत मशहूर जोग्राफ़ी हैं अरब दुनिया के, और उसमें बहुत ज़्यादा महारत इनको हासिल थी, और उनकी जो किताबें हैं उसका बहुत असर है। और उनका असल जो है रूम से है, उनकी उनकी जो असल है वो रूम की तरफ लौटती है, यानी उनके बाप या दादा जो है उनका ताल्लुक रूम से था। वो बचपन में ही कैद कर लिए गए, उसके बाद उनको लाया गया दूसरे शहर जहां उनको बेच दिया गया। तो एक ताजिर ने उनको खरीद लिया बगदाद से। तो ये कौन सी शख्सियत है? जवाब जो आ रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में उससे ही पता चलता है कि ये याकूत अल-हम्वी रहमहुल्लाह है। बिल्कुल सही, आप लोग सही फरमा रहे हैं, याकूत अल-हम्वी रहमहुल्लाह है। उनका नाम मैं बता देता हूँ मुख्तसरन, फिर आप लोग इस पे डिस्कस करेंगे। शहाबुद्दीन अबू अब्दुल्लाह याकूत बिन अब्दुल्ला अल-हमवी इनका नाम है, जिनकी पैदाइश जो है 574 हिजरी बताई जाती है, 574 हिजरी बताई जाती है, और इनकी वफात जो है 626 यानी 626 हिजरी बताई जाती है। उसके अलावा जो हमारे इस ऑप्शंस में दिख रहे हैं वो बिलाजुरी रहमहुल्लाह जो है, सबसे पहले उनका नाम है। तो उनका मैं जिक्र कर देता हूं कि बिलाजुरी रहमहुल्लाह का नाम है अहमद बिन यहया बिन जाबिर बिन दाऊद। अहमद बिन यहया बिन जाबिर बिन दाऊद, और इनकी जो किताब हमारे कोर्स में है वो फुतहुल बुल्दान है। इसके बाद जो नाम हमारा जिक्र है यहाँ पे इब्न जिन्नी, इब्न जिन्नी रहमहुल्लाह का नाम है अबुल फतह उस्मान बिन जिन्नी। अबुल फतह उस्मान बिन जिन्नी इनका नाम है। और चौथा ऑप्शन जो मसूदी रहमहुल्लाह का है, उनका नाम है अबुल हसन अली बिन हुसैन बिन अली अल मसूदी। मैं यहाँ पर अपनी बात खत्म करता हूँ, और आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें। आप लोग बताएं इस सवाल के सिलसिले में, और इस ऑप्शन इनके ऑप्शन में जो जिक्र शख्सियात है उसके सिलसिले में। जी सादिक भाई और बाकी लोग। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं भी चाहता हूँ कि पार्टिसिपेंट में से लोग बताएं जिनको कुछ मालूम है। जी फटाफट बताएं, देर ना करें, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम होता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करने होते हैं। जो ऑप्शन में अल-बलाजरी साहब है, ये इनका ताल्लुक बगदाद से है, और आई थिंक इनकी वफात जो है वो मुझे जहन से निकल गया। जी जी, इनकी और ये वफात 278 में हुई है। 278 में हुई है इनकी वफात, बिल्कुल सही। ठीक है। और ये फिर वहां से बगदाद से आई थिंक मुंतकिल होके वहां चले गए थे, सूरिया चले गए थे, उसके बाद फिर इराक। जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? मौजमुल उदबा याकूत बिन हमवी का है, जो 7 जुज में मुनक़सिम है, और ये काहिरा अल हिंदिया में पब्लिश्ड हुआ, अल-मतबाअतुल हिंदिया बिल काहिरा। जी, और ये 850 नहीं
جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 800 سے زیادہ تراجم موجود ہیں اس کے تراجم اندر. موجود ہیں. 8 جی جی. اور اس کتاب کا شمار کتب التراجم میں ہوتا ہے. بالکل صحیح. معجم الادباء لیاقوت حموی. اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اس کی ترکیب مقامی اور 33 طبقات ہیں اس کے اندر, جیسے نحوی ہے, لغوی ہے, اور شعراء ہے, اخبار ہے, مورخ ہے, خطاط ہے. یاقوت الحموی کا یہ خصوصیت ہے کہ خطاط بھی تھے, اور رحالہ تھے, ٹریولر رحالہ وہ, اور لغوی تھے, مؤلف تھے, ادیب تھے. اور ان کی پیدائش ہوئی ہے 574 میں اور وفات ہوئی ہے 626 میں. روم میں پیدائش ہوئی ہے اور وفات ان کی شام میں ہوئی. جی بالکل صحیح فرمایا. یہ 33 طبقے پر یہ کتاب مشتمل ہے. اس میں نحویین, لغویین, نسابین, شعراء, اخبارین, مورخین, وراقین, کتاب اور دوسرے اصحاب الرسائل وغیرہ کا ذکر ہے. بالکل صحیح. ان کی وفات حلب میں ہوئی ہے نا؟ جی سوریہ, حلب جو ہے وہ سوریہ کے اندر موجود ہے, سوریہ کے اندر. جی صادق بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل صحیح, بالکل. اصل میں ان کے بارے میں ایک قول اور بھی ہے. جی جی بتائیے. وہ نہیں, آئی تھنک وہ کہ ان کی یاقوت جی حموی کی جو قبر ہے وہ وہاں پھر بھی کون سے امام ہے ان کے, آئی تھنک امام اعظم کی قبر کے پاس, جس قبرستان میں امام اعظم ہے اسی قبرستان میں ان کی بھی قبر ہے. ایک قول یہ بھی ہے. پڑھا تو تھا جی یہ بات مجھے معلوم نہیں ہے, اس لیے میں اس بات کی تائید نہیں کروں گا. بغداد میں ہے نا امام ابو حنیفہ کی جو قبر ہے, تو بغداد میں ہے نا. یہ معجم الادباء جو ہے وہ تراجم تاریخی ہے, اور ان کی ایک اور کتاب ہے معجم البلدان, یہ جغرافی کی ہے. معجم الشعراء بھی ہے اور اخبار المتنبی بھی ہے ان کی کتاب. جی بالکل صحیح. معجم البلدان جو جغرافیہ سے متعلق ہے, معجم الادباء جو کتب التراجم التاریخیہ ہے, اسی طرح معجم الشعراء بھی ہے, اور ان کی کتاب کتاب الدول بھی ہے. اسی طرح ان کی ایک اہم کتاب اخبار المتنبی بھی ہے. اور ایک کتاب جو پی وائی کیوز میں آئی ہوئی ہے, کتاب فی الدیارات. کتاب فی الدیارات بھی انہی کی کتاب ہے, یاقوت الحموی کی. جی اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا ابھی؟ جس بارے میں رئیس بھائی بتا رہے تھے کہ مطلب امام شافعی کی قبر کے پاس ہمارے قاضی الفاضل صاحب کی قبر ہے. جی جی امام شافعی رحمہ اللہ کی قبر کے پاس قاضی فاضل رحمہ اللہ کی قبر ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ابن جنی کے بارے میں کچھ بتائیے. اور ان کو حموی یہ کہا جاتا ہے کہ جن کو مطلب ان کو جنہوں نے خریدا تھا اور بغداد کے بازار سے, تو انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے شاید ان کو حموی بولتے ہیں. جی جی ایک قول ان کے بارے میں عمر فروخ نے لکھا ہے, کان رومی المولد و حموی النشأ. ایسے کوئی قول ہے, کسی کو یاد ہے؟ یاقوت حموی کان رومی المولد و حموی النشأ. اس کے آگے 2-3 اور صفت بیان ہے. جی سبھی لوگ خاموش ہیں. خصائص ابن جنی, یعنی ابن جنی کی جو کتاب ہے الخصائص, اس سلسلے میں یا ابن جنی رحمہ اللہ کے سلسلے میں کچھ بتائیے. ابن جنی کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ متنبی کے مطلب بہت ہی جگری دوست تھے, اور متنبی کہا کرتے تھے کہ اگر میرے شعر کے بارے میں کسی کو پوچھنا ہے تو مجھے نہ پوچھے, ابن جنی کو ہی پوچھے, کیونکہ لأنه اعلم بالشعر منی, ایسے کچھ ان کا قول ہے. جی جی وہ کہا کرتے تھے کہ میرے شعر کے بارے میں مجھ سے زیادہ ابن جنی جانتے ہیں. اور دیوان ان کی جو متنبی کے جو دیوان متنبی ان کی جو سب سے پہلی شرح کی تھی وہ انہوں نے کی تھی. جی شارح دیوان المتنبی جو ہے ابن جنی ہے. بالکل صحیح فرمایا. وہ شرح اس کا نام ہے الشرح الصغیر, الشرح الکبیر. اور ایک نحوی, بڑے نحوی عالم تھے.
جی یہ تو بات صحیح ہے کہ بہت بڑے نحوی تھے، بالکل صحیح. فقہ اللغہ اور فلسفۃ اللغہ، اس میں ان کا نام بہت بڑا ہے. اس فن کے بانی بھی کہے جا سکتے ہیں، فقہ اللغہ اور فلسفۃ اللغہ کے بانی بھی کہے جا سکتے ہیں. اسی پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے نا، الخصائص. جی جی، یہ خصائص بھی اسی کے تعلق سے کتاب ہے. یہ خصائص اگر موضوع خصائص کا پوچھا جائے تو فی فقہ اللغۃ و فلسفتھا. ٹھیک ہے. اور کس کو ہدیہ کیا تھا انہوں نے خصائص، کسی کو یاد ہے؟ بہاؤالدولہ. بہاؤالدولہ ان کو ہدیہ کیا تھا انہوں نے کتاب یہ. وہی. جی کون کون تائید کر رہا ہے؟ کوئی تائید کرے گا ان کی کہ انہوں نے اسی کو ہدیہ کیا تھا؟ جی جی بالکل، بہاؤالدولہ البویہی کو ہدیہ کیا تھا. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بہاؤالدولہ البویہی کو. صحیح بتایا انہوں نے، بہاؤالدولہ بھی دی تھی. جی ان الخصائص کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ رومی الاصل ہیں، اور ان کے عقیدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ معتزلی ہیں، اور جی شریف رضی نے ان کی مرثیہ کہا ہے. جی بالکل صحیح، ان بالکل کی صحیح فرمایا. پیدائش 941 میں ہوئی اور وفات 1002 میں. جی بالکل صحیح، 941. انہوں نے جو نحو کی تعلیم جو ہے وہ انہوں نے اخفش سے حاصل کی ہے، اور ادب جی ابو علی الفارسی سے کی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. الخصائص جو ہے اور ان پہلی کی جو بار کب پہلی چھپی ہے؟ کتاب 1913 میں 1913 میں، اور دوسری بار 19 1955 میں. مکمل تب 1913 میں کہاں سے چھپی ہے؟ مصر سے. مصر سے. جی بالکل صحیح. ان کی پیدائش کہاں بتائی گئی ہے؟ موصل میں. جی موصل. جی جی موصل میں بتائی گئی، بالکل صحیح. اور جو ہے ان کی پیدائش ہجری کے اعتبار سے کب ہوئی ہے؟ 322. وفات 392. 392. اور متنبی ان کے دوست تھے، ان کی وفات اور پیدائش بھی بتا دی جائے یہیں پہ. جو 3 سے لے کے 354 تک، 915 سے جی ہم ایسا 965. ریلیٹ 915 یا 9 اوکے ہاں عیسوی کے اعتبار سے 915. جی جی عیسوی کے اعتبار سے 15 سے 65، ہجری کے اعتبار سے 303 سے 354. ٹھیک ہے. اور بالکل اتنی باتیں ان کے بارے میں ہو گئی. اب مسعودی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. مسعودی کے بارے میں اگرچہ ہم نے بہت ڈیپلی گفتگو کیا تھا پچھلے کوشچن میں، لیکن موٹی موٹی کچھ باتیں جو کوئی ریکال کر دے دوبارہ سے. جی صادق بھائی آپ اس پہ مسعودی کے بارے میں تھوڑی سی باتیں بتائیں. صادق بھائی. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مسعودی کا پورا نام ہم جان لیں. جی صادق بھائی بتائیے. جی مسعودی کا پورا نام ہے ابو الحسن علی بن الحسین المسعودی. یہ مورخ ہیں، جغرافی ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے رائد النظر نظریۃ الانحراف الوراثی. اور مسعودی جو کہ بغداد میں پیدا ہوئے ہیں 283 ہجری 896 میلادی، اور ان کی قاہرہ کے اندر فسطاط میں ان کی وفات ہوئی ہے 346 ہجری یا 957 میلادی. اور مسعودی یہ مشہور ہیں ہیرودوتس العرب سے. مسعودی کی بہت مشہور کتاب ہے جو کہ تاریخ میں ہے مروج الذهب و معادن الجوہر، اور کہتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب ہے اخبار الزمان و اباد الحدثان جو کہ 30 جلدوں میں تھی. پھر اس کتاب کا اختصاص کیا گیا جس کو الاوسط کے نام سے جانا جاتا ہے. مسعودی کے حوالے سے ایک کوشچن UGC نیٹ کے پیپر میں پوچھا جا چکا ہے، کیونکہ مسعودی کثیر الاسفار تھے. تو یہ جن کنٹریز یا جن ممالک کا انہوں نے سفر کیا ہے جو کہ کتابوں میں ملتا ہے، وہ ایک فارس ہے، دوسرا ہند ہے، تیسرا سیلان ہے، چوتھا بحر قزوین، بحر سوڈان، بلاد شام اور روم. اس کے علاوہ اور بھی دیگر ممالک میں یہ گئے ہیں، لیکن جہاں بھی ملتا ہے کتابوں میں وہ اسی طریقے سے ان کے بارے میں اتنا ہی ملتا ہے. اس کو ریپیٹ کیجیے بھائی. یس فارس، ہند، سیلان، بحر قزوین،
بحر سودان، بلاد شام، الروم. اور اگر ان کی کتاب کے حوالے سے ہم دیکھیں، ان کی جو بہت مشہور کتاب ہے جو کوشچن میں ہمارے پوچھی بھی جا چکی ہے، مروج الذہب و معادن الجوہر، اس کتاب کی طبع جو ہوئی تھی وہ 1872 میں ہوئی تھی، اور یہ کتاب جو کہ 4 صدی ہجری میں لکھی گئی، اور مسعودی عصر عباسی الثانی زمانے میں زندہ رہے. عاش المسعودی فی العصر العباسی الثانی، اور ان کی جو یہ کتاب ہے مروج الذہب و معادن الجوہر جو ہمارے سلیبس میں بھی داخل ہے، یہ 4 صدی ہجری میں لکھی گئی. اور اسی کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں تاریخی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، جغرافی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، دریا، شہر اور مختلف امتوں کے واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور صحابہ کے دیگر واقعات کو بیان کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اسلام اس کی کتاب 2 جلدوں میں. پہلی بات یہ کہ ان کی جو مروج الذہب و معادن الجوہر، یہ ان کی کتاب جو تاریخ میں ہے یہ 2 جلد میں ہے. تو پہلے جلدوں میں انبیاء کے واقعات ہیں، بلدان، بہار، جغرافیہ، تاریخی چیزوں کو بیان کیا ہے. اور جو اس کتاب کی دوسری جلد ہے، کہتے ہیں کہ تفصیلاً انہوں نے اسلام کی تاریخ کو بیان کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر الی خلافت المطیع العباسی، یعنی مطیع العباسی باللہ کی خلافت تک انہوں نے ان ساری چیزوں کو جمع کیا ہے. باقی ان کی اور مشہور کتاب اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو کتاب ہے التنبیہ والاشراف بھی ان کی ایک کتاب ہے، سر الحیات بھی ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، المسائل والعلل فی المذاہب والعلل، یہ بھی بہت ہی مشہور کتاب ہے ان کی، المسائل والعلل فی المذاہب والعلل. اور باقی کسی کو کچھ معلوم ہے تو بتائیں. جی بہت شکریہ صادق بھائی. اس میں سے ایک بات آپ ان جو کے آپشن، جو کتابوں کے نام بتایا آپ نے لاسٹ میں، ایک بار دوبارہ بتا دیں پلیز. المسائل والعلل فی المذاہب والعلل. المذاہب والملل ہے بھائی. اگر آپ پلیز چیٹ باکس میں لکھ دیں، آواز کٹ جا رہی ہے تھوڑا ڈالیں. المذاہب والملل ہے. جی تنویر بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، فی المذاہب والملل ہے، بالکل صحیح. یہ انہوں نے سوڈان کا سفر نہیں کیا تھا. وہ آپشن پی وائی کیو میں جو سوال آیا ہوا اس میں سوڈان جو غلط تھا آپشن، وہ سوڈان لفظ تھا. تو انہوں نے سوڈان کا سفر، سوڈان نہیں تھا، حبشہ تھا، حبشہ کا سفر انہوں نے نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. ان کا لقب قطب الدین بھی ہے نا جی. جی قطب الدین مجھے نہیں معلوم. جی ان کا لقب ہے قطب الدین بھی ہے نا. جی جی نہیں ہے قطب الدین. جی ان کا لقب قطب الدین بھی ہے، اگر باقی لوگ کہہ رہے ہیں تو ہوگا، مجھے نہیں معلوم. جی تو ایک لکھا بڑھا ہے لیتے ہیں، ایک جی. نئی معلومات میں سے ایک نئی چیز ہے جو ظاہر ہوئی کہ قطب الدین بھی ان کا لقب ہے. بالکل صحیح. اب ہم نیکسٹ اصل کوشچن میں پہ چلتے ہیں. یہ ابھی صادق بھائی بتا رہے تھے یہ کتاب جو لکھی گئی ہے یہ آپ وسلم کے زمانے سے نہیں، یہ کتاب جو ہے انہوں نے دنیا کی تخلیق سے لے کر کے اپنے زمانے تک کی تاریخ انہوں نے بیان کی ہے. دنیا جی کی تخلیق بالکل، سے انہوں نے شروع کیا ہے. جی بالکل صحیح. صادق بھائی بھی یہی بتا رہے تھے کہ پہلی جلد میں جو ہے انبیاء وغیرہ جو پرانے زمانے کی جو چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اور جی دوسری جلد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مطیع اللہ کے زمانے تک لکھی گئی ہیں. بالکل صحیح. اچھا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ 4 جلد میں بھی یہ کتاب ہے، کیا شیورٹی ہے؟ نہیں، 2004 میں شیور نہیں ہوں. سر ایکسکیوز می، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے سے لے کر عباسی کون سے خلیفہ؟ عباسی خلیفہ المطیع للہ 973 عیسوی تک، 973 عیسوی تک. 973. جزاک اللہ. چلیے اب نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. نیکسٹ کوشچن جس کی آئی ڈی ہے 156. شن العقاد والمازنی الحملات العنیفہ فی الدیوان علی، یعنی عقاد اور مازنی جن کا تعلق مدرسۃ الدیوان سے ہے، انہوں نے بہت زبردست حملہ کیا ان پر، مطلب نقد کیا اپنی کتاب الدیوان میں. نیچے 4 آپشنز میں ہیں، ان میں سے کون کون سا آپشن صحیح ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے. نمبر 1 جمیع الشعراء المصریین، نمبر 2 جمیع الکتاب العراقیین، نمبر 3 احمد شوقی، عبد الرحمن الشکری، مصطفیٰ لطفی المنفلوطی، نمبر 4 ایلیا ابو ماضی، رشید سلیم الخوری و رشید ایوب. تو یہاں پہ ایک چیز جو ہے جو ہم پھنس سکتے ہیں بہت سے لوگ اگر اس پہ غور نہ کریں،
تو عبد الرحمن شکری کا نام دیکھتے ہی یا شکری کا نام دیکھتے ہی ہم سمجھیں گے کہ وہ تو کیا کہتے ہیں مدرسۃ الدیوان کے بانیوں میں سے ہیں، ان کے ساتھی میں سے ہیں، ان پر کیسے نقد کریں گے؟ تو نہیں، عبد الرحمن شکری پر بھی انہوں نے نقد کیا ہے، اور آپ لوگوں کے اعتبار سے تیسرا آپشن صحیح ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، تیسرا آپشن ہی صحیح ہے۔ احمد شوقی، عبد الرحمن شکری، مصطفیٰ لطفی المنفلوطی، ان تینوں پر عقاد اور مازنی نے نقد کیا تھا۔ مدرسۃ الدیوان جس کی بنیاد 1921 میں پڑی ہے، 1921 میں، یہ مدرسۃ الرابطہ قلمیہ کے بعد اس کی بنیاد پڑی، اس کی بنیاد مصر میں پڑی ہے۔ اور باقی چیزیں بتائیں آپ لوگ اس سوال کے سلسلے میں۔ کتاب الدیوان 2 جلدوں میں ہے، پہلی جلد میں خاص طور پہ ہم یہ عقاد نے اس پہ احمد شوقی پہ نقد کیا ہے، اور دوسری جلد میں مصطفیٰ لطفی وہ مازنی نے مصطفیٰ لطفی منفلوطی پہ نقد کیا ہے۔ جی بالکل صحیح، اگرچہ ان کا جو پلان تھا کہ وہ تقریباً 10 جلدیں نکالیں گے مدرسۃ الدیوان کی جو الدیوان جو کتاب ہے اس سے، لیکن صرف 2 جلدیں یہ نکال پائے، اور جو دیوان جو مدرسۃ الدیوان کہا جاتا ہے اسی کتاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے مدرسۃ الدیوان لقب نام پڑا اس کا۔ اور کچھ اس کتاب کے سلسلے میں، یا مازنی اور عبد الرحمن شکری یا عقاد کے سلسلے میں؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ابراہیم عبدالقادر المازنی صاحب ہے، انہوں نے صرف ان تینوں پر اٹیک نہیں کیا تھا، یہ تو کتاب الدیوان کے حوالے سے یہ ہے، باقی اگر اور دیکھا جائے نقد میں تو انہوں نے حافظ ابراہیم پر بھی اٹیک کیا ہے، احمد شوقی ہیں، منفلوطی ہیں، عبد الرحمن شکری ہیں، طاہا حسین ہیں، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن شکری کے بارے میں کہ ابراہیم عبدالقادر المازنی نے ان کے بارے میں اتنا برا بھلا کہا تھا جب ان کی یہ کتاب آئی تھی ضوء الفجر 1909 میں، جب یہ کتاب طبع ہوئی تھی، پھر عبد الرحمن شکری کو ایسا جھٹکا لگا تھا کہ مطلب وہ اپنی پڑھائی لکھائی اور ساری کتابوں کو ایک طرف کر کے بالکل ایک طریقے سے بے ہوش پڑ گئے تھے کہ میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں، کیسے یہ میرے اوپر اتنا برا کر رہے ہیں، یعنی جس سے ان کی پوری زندگی ہی پھر خراب ہو گئی تھی۔ ابراہیم عبدالقادر المازنی نے ایسا اٹیک کیا تھا عبد الرحمن شکری پر۔ جی بالکل صحیح فرمایا کہ بہت زبردست اٹیک کیا تھا، جس کے بعد یہ مایوس ہو گئے تھے بہت زمانے تک، اور انہوں نے جلترا کا سفر یا کہیں کا سفر کیا تھا، کسی کو معلوم ہے اس نقد کے بعد یہ کہاں چلے گئے تھے کچھ زمانے کے لیے؟ یہ نقد سے پہلے گئے تھے، نقد سے پہلے گئے تھے؟ جی 1909 میں یہ گئے تھے جامعہ شیفلد میں، وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، پھر 1912 میں وہاں سے یہ لوٹے تھے عبد الرحمن شکری۔ چلیے بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور کوئی کچھ ایڈ کرے اس میں؟ ان کی جو مدرسہ تھا مدرسۃ الدیوان رومانسیہ الانجلیزیہ جو انگلش رومانٹسزم ہے اس سے مطلب انفلوئنس تھا، اور یہ لوگ مطلب جو وحدت القافیہ ہے مطلب قصیدہ کا، اس میں بلیو نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کا بلیو تھا کہ جو شعر ہوگا وہ مطلب اس میں نظام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو آدمی کے دل میں جو افکار ہوتے ہیں وہ منتظم نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو احمد شوقی یا پھر جو قدما مطلب شاعر ہیں، اصل میں بنا کے اپنے شاعر کو پیش کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ ہے کہ شعر جو ہے اپنے دل کے خیال کو ظاہر کرتا ہے، تو اگر دل کے خیال کو ظاہر کرنا ہے تو جیسا دل میں ہے اس ویسے ہی مطلب باہر نکالنا پڑے گا، اس میں کوئی مطلب نظام نہیں لگانا پڑے گا، جو کہ عقاد صاحب پھر آخری حیات میں اس سے مطلب رجوع کیے تھے۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اور کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ ان تمام جو 3 لوگ ہیں ان کی سن وفات کوئی بتا دے، کب ان کی وفات ہوئی ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے مازنی صاحب مازنی صاحب کی وفات ہے 1949 میں، 1949 میں، اور احمد شوقی صاحب کی ہے 1932 1932، اور عبد الرحمن شکری صاحب کی 1958، مصطفیٰ لطفی المنفلوطی صاحب کی 1924 1924، اور عقاد کی وفات ہے 1964 1964۔ بالکل صحیح۔ اور کوئی کچھ ایڈ کرے اس سوال میں؟ یہ ان سوالات میں سے ہیں جو عام طور پر مشکل ہو جاتے ہیں طلبہ کے لیے، یا ہم اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے مشکل ہو جاتے ہیں۔ جی بتائیے۔
اسی طرح جو دیوان وغیرہ تھا جیسے ہمارے ہو گئے کہ جو رابطہ القلمیہ جسے 1920 میں آیا تھا، پھر جو دیوان آیا تھا 1921 میں آیا تھا، اسی طرح 1932 میں اپولو آیا تھا، پھر 1933 میں آئے تھے ہمارے اندلسی والے عصبۃ الاندلسیہ۔ جی جی 1920 میں نیو یارک کے اندر رابطہ قلمیہ، 1921 میں مصر کے اندر مدرسۃ الدیوان، اور 1932 میں مصر کے اندر مدرسۃ اپولو، اور 1933 میں برازیل سان باولو کے اندر العصبہ الاندلسیہ۔ بالکل صحیح۔ باقی ان میں سے کن کو یہ سخریت کا سلطان کہا جاتا ہے، یعنی اس زمانے کا کپل شرما، ان میں سے کون ہے؟ احمد شوقی، مازنی، عبد الرحمن شکری، مصطفیٰ لطفی، المنفلوطی، ان چاروں حضرات میں سے کون ہے جن کو سخریت کا سلطان کہا جاتا ہے؟ ابراہیم عبد القادر مازنی صاحب، ان کی جو فقاہت تھا بہت ہی مشہور تھا۔ بالکل، یہ ابن الرومی سے متاثر تھے بہت، ابن الرومی بھی اس طریقے کو۔ جی عقاد اور جو مازنی یا عبد الرحمن شکری جو ہیں، یہ کس انگریزی رائٹر سے متاثر تھے؟ کن انگریزی رائٹر سے کوئی بتا سکتا ہے؟ جی یہ تو سب سے پہلے جو رومانٹسزم تھا اس سے متاثر تھے، تو اس میں سے بہت سارے بانی ہیں، جیسے آپ کا ٹی ایس ایلیٹ ہو گیا، ان کی جو کتاب تھا جو دا ویسٹ لینڈ ہے اس سے متاثر تھے بہت۔ جی جی اور ان کے علاوہ عقاد صاحب جو ہمارے کیا نام تھا ان کا، جو مطلب مسرحی ہے بہت مشہور انگلش مسرحی، ہاں جارج بارنر شو ہے نام ان کا، اس سے بہت جی متاثر جی تھے۔ جی 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 صحیح صحیح۔ اور سر یہ جو ہے مدرسۃ الدیوان، اس کا دوسرا نام جماعت الدیوان اور شعراء الدیوان، یہ تین نام ہیں ان کے اس کا۔ جی جی اصل نام جو ہے وہ الدیوان ہے، اس میں جی مدرسہ لگائیں یا جماعہ لگائیں یا دیوان لگائیں، اور وہ جی کیا کہتے ہیں، جی جی اصل نام جو ہے الدیوان ہے، جو منسوب ہے ان کی کتاب کی طرف، جو جی 2 کتابیں نکلی، جن کا جو کہ ارادہ تھا 10 نکالنے کی، لیکن 2 ہی نکل پائیں، بعد میں اختلافات ہو گئے آپس میں جس کی وجہ سے۔ اور مدرسۃ الدیوان کے ان 3 کے علاوہ کوئی ممبر ہیں کیا؟ ان تینوں کو ہی مانا جاتا ہے۔ میخائیل نو وہ تو رابطہ قلمیہ میں آتے نہیں کوئی نہیں اور کوئی نہیں، جی تینوں کا نام آتا ہے۔ جی بالکل صحیح، یہ تینوں ہی رؤسا ہیں، یہ تینوں ہی ممبرس ہیں، اور ان تینوں سے ہی مدرسۃ الدیوان تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اور مازنی صاحب اور عبد الرحمن شکری کے درمیان جو مطلب نقد کا جو جھگڑا شروع ہوا تھا، اس کا مطلب سبب یہ تھا کہ مازنی نے عبد الرحمن شکری کو مطلب تہمت لگایا تھا کہ انہوں نے جو انگلش شاعر ہے ان سے مطلب ان کے شعر کو چوری کیا ہے، مطلب جو پلیجرزم ہوتا ہے پلیجرزم کیا ہے اور اس کی طرف منسوب نہیں کیے، تو اسی طرح مطلب شروع ہوئی تھی۔ جی جی مازنی رحم اللہ جو ہے عبد الرحمن شکری کے بارے میں یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی شاعری جو عربی شاعری کی ہے وہ انگریزوں کی شاعری چوری کر کے اس کا ترجمہ کر دیا ہے، ان کے ہاں اپنی تخلیق کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہا کرتے تھے عبد الرحمن شکری کو۔ رومانسیہ کی ابتدا کب مانی جاتی ہے، جو عربک رومانٹسزم ہے؟ 18ویں صدی تو جو مہجر میں ہمارے جبران خلیل جبران صاحب کو مانا جاتا ہے پانی، اور ہمارے جو فرانسی رومانٹسزم مطلب مانا جاتا ہے خلیل مطران کو مانا جاتا ہے سب سے پہلے۔ جی خلیل مطران کو جو ہے عربک رومانٹسزم کا بانی مانا جاتا ہے، پہلی سیڑھی مانی جاتی ہے ان کو، خلیل مطران کو، بالکل صحیح۔ اصل میں تو 1902 میں سٹارٹ ہوا، لیکن پھر 1920 میں ہاں ایک جماعت کے طور پر، ایک کیا کہتے ہیں آرگنائزیشن کے طور پر تو 1920 اور 1921 میں، مصر میں 1921 میں اور نیو یارک میں 1920 میں شروع ہوئی، لیکن جو ہے عربک کو رومانٹسزم سے متعارف کرانے والے جو ہیں وہ خلیل مطران ہیں۔ جی اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے اس سوال کے سلسلے میں؟ سر اس نے ابراہیم عبد القادر مازنی نے جو اپنی ان کے مقالات تھے عکاز کے نام سے، عکاز 1914 میں انہوں نے حافظ ابراہیم پر تنقید کی تھی،
اس کے بعد پھر شعر حافظ کے نام سے اس کو شائع کیا تھا. جی مجلۃ العکاظ میں لکھا کرتے تھے یہ. جی جی مقالات. جی جی. عباس محمود العقاد کتنے مہینوں کے لیے قید کیے گئے، کیوں قید کیے گئے، یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ انہوں نے کتاب لکھی تھی نا، کیا ہے رزق القرن العشرین ایسے کچھ تھا، 1932 میں ہو سکتا ہے شاید، تو اسی لیے ان کو 9 مہینے کے لیے قید کیا گیا تھا، ہے نا؟ جی جی 9 مہینوں کے لیے ان کو قید کیا گیا تھا. ملک فواد جو تھے ان پر انہوں نے عیب جوئی کی تھی، جس کی وجہ سے ان کو 9 مہینے کے لیے قید کیا گیا تھا. بالکل صحیح. اور جو ابراہیم عبد القادر المازنی ہے، جو یہ مازنی لفظ ہے وہ نسبت کس کی طرف ہے؟ ان کے قبیلے کی طرف، ان کے خاندان کی طرف، یا کسی اور چیز کی طرف؟ غالباً ان کے شہر کی طرف سر. اور کوئی بتانا چاہتا ہے؟ جی نعیم النساء قریشی بالکل صحیح، ان کے قبیلے مازن کی طرف جو ہے نسبت ہے ابراہیم عبد القادر المازنی. اور ایک بات تو آپ کو معلوم ہو کہ عقاد نے کہیں آفیشیلی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، خود سے انہوں نے ساری تعلیم حاصل کی ہے. جی صادق بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں، آپ بھی انہی میں سے ایک مثال ہے. اب جو ہے اب اس سوال کے سلسلے میں کافی گفتگو ہو گئی، اب ہم اگلے سوال پہ. اس کے بارے میں علّم نفسہ بنفسہ، عقاد کے جی بارے جی میں. جی جی علم نفسہ بنفسہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اب نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. یہ سوال اگرچہ غلط ہے اور ڈراپ بھی ہو گیا تھا، لیکن ہم ان میں جو شخصیات ہیں ان میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے، پھر آگے چلیں گے. جو صحیح جواب ہے وہ آپ بتائیں گے. کوشچن آئی جی ہے 124. عرف الناقد العباسی الشہیر الشعر فہو قول موزون مقفا یدل علی معنی. یعنی کسی ناقد، عباسی ناقد نے شعر کی تعریف کی ہے، شعر کو بیان کیا ہے، ڈسکرائب کیا ہے کہ ہوا قول موزون مقفا یدل علی المعنی. یہ کس کا ہے؟ آپ لوگوں کو تو پتہ ہوگا. جی جی قدامہ بن جعفر، بالکل صحیح. نہیں اختر صاحب، قدامہ بن جعفر کا یہ قول ہے. اور یہ پتہ نہیں کیسے WB سیٹ میں بھی سیم یہی سوال آیا ہوا تھا، وہاں بھی سارے یہی آپشنز تھے اور یہاں بھی یہی سارے آپشن ہیں. کس طرح بنایا لوگوں نے کوشچن، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. تو قدامہ بن جعفر کے بارے میں کچھ چیزیں بتائیں. اسی طرح ہمارے کورس میں یہاں پہ ابن سلام ہے اور ابن قتیبہ ہے، یہ تینوں ناقدین میں ہمارے آتے ہیں ہمارے کورس میں. ان تینوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. جی ابن سلام الجمحی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ لوگ؟ یہ تو سب سے پہلے ناقد مانے جاتے ہیں، جو 139 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. اب ان کی جو کتاب ہے، کتاب طبقۃ اصول الشعراء، جس سے سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے. حالانکہ اس سے پہلے بھی کتاب ابو الجواد الاسمعی کی جو فحولیت الشعراء کے نام سے تھا، لیکن یہ مطلب سب سے پہلے ناقد مانے جاتے ہیں. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور کچھ ان کا نام بتا دیجئے کم سے کم، مکمل ان کا نام. نام تو تھا ابو عبداللہ محمد بن سلام الجمحی. جی جی ان کا نام صحیح بتایا آپ نے، ابو عبداللہ محمد بن سلام بن عبید اللہ الجمحی. ٹھیک ہے. یہ قدامہ ابن مظعون الجمحی کے مولا تھے، یعنی آزاد کردہ غلام تھے. سر ان کی پیدائش کیا ہے؟ یہاں پہ بک ان پہ کی پیدائش ان کی 140 پیدائش 139 یا 140 ہجری میں بصرہ میں ہوئی ان کی پیدائش. شکریہ. ٹھیک. ان کی جو مشہور کتاب ہے محمد بن سلام عبداللہ بن سالم الجمحی، یہ جو کہ بصرہ میں پیدا ہوئے تھے 139 ہجری یا 140 ہجری 756 میلادی، اور ان کی بغداد عراق میں وفات ہوئی ہے 232 یا 231 ہجری 845 میلادی.
جیسا کہ حماد بھائی نے بولا کہ یہ قدامہ بن مطعون کے آزاد کردہ غلام تھے، بالکل صحیح بات ہے۔ ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے، یہ ان کو نقد کا سب سے پہلے ناقدین میں سے یہ مانے جاتے ہیں، ان کو شمار کیا جاتا ہے من امام مدرسۃ اللغویین للنقد فی العصر العباسی۔ ان کی سب سے مشہور کتاب طبقات فحول الشعراء، طبقات فحول الشعراء الجاہلیین والاسلامیین، کتاب کا پورا نام یہ ہے۔ اس کے اندر 114 تراجم بیان کیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو طبقات میں بانٹا گیا ہے، 10 طبقات میں۔ تو اس کے جو 40 طبقہ اس میں اسلامی شاعروں کا ہے، 40 طبقہ جاہلی شاعروں کا ہے، 22 شاعر القروی العربیہ، 8 یہودی طبقہ ہے۔ یہ تو بصرہ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن پھر یہ 222 ہجری میں یہ بغداد کی طرف ہجرت کر گئے تھے، پھر ان کا بغداد ہی میں انتقال بھی ہوا ہے، رائٹ۔ اور جی ان کے بالکل بارے میں صحیح اگر ہم فرمایا۔ دیکھیں، انہوں نے نحو کو پڑھا تھا حماد بن سلمہ سے، اور انہوں نے شعر کو سیکھا یا شعر کو پڑھا یا سیکھا جو بھی ہے، خلف الاحمر، مفضل الظبی، الاسمعی، یہ تینوں حضرات کے نام آتے ہیں کہ جن سے انہوں نے شعر کی روایت کی یا جو شعر کو سیکھا انہوں نے، اور نحو کو انہوں نے پڑھا تھا حماد بن سلمہ سے۔ جی بالکل صحیح۔ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ انہوں نے جو شہر اور گاؤں جو ذکر کیے ہیں، وہاں کے شعراء کو ذکر کیا ہے، وہ کون کون سے شہر ہیں جن کا ذکر موجود ہے ترتیب کے ساتھ؟ یہ سوال 2020 کا ہے۔ جی جی، پہلے تو مدینہ، بالترتیب بالضبط، بالکل صحیح، جس کو بھی یاد ہو بتائے۔ پہلے تو مدینہ ہے، اس کے بعد مکہ، دونوں یاد ہے فی الحال مجھے ابھی۔ طائف ہے، پھر بحرین۔ مدینہ، مکہ، طائف، بحرین۔ مدینہ، مکہ، طائف، بحرین۔ ایک گاؤں کا ذکر بیچ میں اور آتا ہے، کسی کو یاد ہے؟ کچھ کتابوں میں 5 ذکر ہے یہ۔ مجھے بھی فی الحال وہ کنفرم یاد نہیں ہے، لیکن میں نے پڑھی تھی شاید حنا فخوری یا عمر فروخ کی کتاب میں، انہوں نے 5 ذکر کر رکھا ہے۔ طائف اور بحرین کے بیچ میں ایک اور نام ہے وہاں پہ۔ اور کوئی کچھ بتائے ان کے بارے میں؟ شاید ابوا ایک نام آتا ہے، ابوا۔ جی مجھے کنفرم یاد نہیں آ رہا ہے، اس لیے میں بتا نہیں۔ کیا کیا تھا ان شہروں کے بارے میں؟ ان شہروں کے شعراء کو اپنی کتاب میں جگہ دی تھی۔ ان کے شہروں کی ترتیب کے اعتبار سے وہ مانتے تھے کہ پہلے جو ہے وہاں یہاں کے شاعر زیادہ افضل ہیں، اس کے بعد یہاں کے، اس کے بعد یہاں کے، اس کے بعد یہاں کے۔ اور سر یہ کہا جاتا ہے، یہ جو مشہور ہوئے جیسے ابھی ایک برادر نے کہا طبقات فحول الشعراء سے، اور یہ انہوں نے نقد کیا تھا اس کتاب نے ابن اسحاق اس پر، اور اس میں قضیہ وہ جو 3 قضیہ انہوں نے بیان کیے ہیں، قضیت انتحال الشعر، قضیت الطبقات اور قضیت الناقد البصیر۔ بالکل صحیح، قضیت انتحال الشعر، قضیت الطبقات، قضیت الناقد البصیر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے اس میں؟ یہ جو طبقات ہے اس میں آپ نے کہا کہ 110، شاید 114 بھی ہے نا، اور اصحاب مراسی بھی 4 اس میں موجود ہے، جس میں سے ایک خنسہ بھی ہے۔ جی جی، طبقات نہیں ہے، وہ شعراء ہیں۔ ہاں، 114 یا 110 شعراء ہیں، جی بالکل صحیح فرمایا۔ اور خلوی میں سے حسان بن ثابت ہے نا؟ جی جی۔ جاہلی میں سے امرؤ القیس، نابغہ، زہیر اور عاشع ہیں۔ اسلامی میں سے جریر، فرزدق، اختل، عبید بن ابرس، جی ابرس ہی ہے، عبید بن ابرس، جی جی صحیح کہا آپ نے، ایک سیکنڈ۔ جی اور کوئی کچھ بتائے؟ ان کی پلیز کتابیں آپ ان کو ریپیٹ کر سکتے ہیں ناموں کو تھوڑا؟ ہم کریں؟ جی جی آپ کر دیجئے دوبارہ سے۔ جاہلی شعراء میں امرؤ القیس، نابغہ زبیانی، زہیر بن ابی سلمہ، عاشع قیس۔ اور اسلامی میں جریر، فرزدق، اختل، عبید بن ابرس۔ عبید بن ابرس نہیں ہے، وہ عبید ابن حسین ہے۔ جی عبید ابن حسین، جی جی جی۔ مراسی میں خنسہ ہے،
اور خروی میں حسان بن ثابت ہے. मरासी में खंसा और خروی میں گاؤں والوں میں حسان بن ثابت. جی مراسی جو ہے وہ 4 شعراء کا نام ذکر ہے، جس میں سے ایک ہمارے کورس میں ہے خنسا، ٹھیک ہے. اور جو قروی اور شہر والوں میں سے 4 جو شہر ہیں وہ دوبارہ سے بتا دوں. مدینہ نمبر 1 پر ہے، مکہ دوسرے نمبر پہ ہے، طائف تیسرے نمبر پہ ہے، اور بحرین چوتھے نمبر پہ ہے. اور طائف اور بحرین کے بیچ میں یمامہ ہے، جو میں بھول رہا تھا، یمامہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ 22 شعراء ہیں اس طبقے کے اندر، اور اس میں سے حسان بن ثابت ہیں جو ہمارے کورس میں، ٹھیک ہے. اور 5واں طبقہ جو ہے طبقات شعراء الیہود ہے، اس کے اندر 8 شعراء کا ذکر ہے، جس میں سے سمعول بن عادیہ بھی ہیں، ٹھیک ہے. जी शुक्रिया. جی. اور اگر یہ کہا جائے کہ طبقات فحول الشعراء جو ہے اصل 5 ٹاپکس پر محیط ہے، تو پہلا ٹاپک ہوگا جاہلی شعراء کا ذکر ہے، دوسرا اسلامی شعراء، تیسرا مراسی کے شعراء، اور چوتھا قروی شعراء، اور 5واں یہودی شعراء، ٹھیک ہے. جی ٹھیک. जी چلیے اب ابن قتیبہ کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہو جائے. ابن قتیبہ الدینوری، جن کی پیدائش 213 ہجری میں اور وفات 276 یعنی 276 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کا نام ہے ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ. ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ، یہ فارسی الاصل ہے. جی آپ لوگ ایڈ کیجئے اس میں. ابن قتیبہ صاحب عالم ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی ہے اور قاضی بھی رہ چکے ہیں دیناور میں، جو فارس میں ایک سٹی ہے، پھر ایک مدینہ ہے، اس کی طرف ان کو نسبت کیا جاتا ہے. اور ان کی جو کتاب تھا یہ فقیہ مولوی بھی ہے، ان کی شاید آواز نہیں آ رہی ہے. جی جی بتائیے، ابھی کچھ کہہ رہے تھے آپ. کوئی کچھ بتا رہا تھا جی ان کی آواز نہیں آ پا رہی، ان کے یہاں نیٹ ورک بہت پرابلم ہے ان کے یہاں. آپ بتائیے جو بتا رہے تھے. تو یہ جو ابن قتیبہ صاحب ان کے بہت مشہور طالب علم تھے، جیسے ان سے جو سب سے مشہور ہے ان کی بیٹے ہی ہیں، ان کے نام قاضی ابو جعفر احمد ابن قتیبہ ہیں. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو اپنے مطلب حدیث کو بھی روایت کیا ہے، اسحاق ابن راہوی سے انہوں نے اپنی حدیث لی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ بہت ہی عمدہ مانی جاتی ہے. اور متوکل جو خلیفہ تھے، ان کے جو وزیر تھے یحییٰ بن خاقان، ان کو اپنی جو کتاب سب سے مشہور کتاب ادب الکاتب کو ہدیہ کیا تھا. جی بہت اچھا. ان کی اور جاہز کی ملاقات کس شہر میں ہوئی، کسی کو معلوم ہے؟ بصرہ میں ہوئی. جی بالکل صحیح، ان کی اور جاہز کی ملاقات بصرہ میں ہوئی ہے. ان کے اساتذہ میں سے ایک دو کا نام کوئی بتا دے. پہلے تو ان کی بیٹے ہی ہیں قاضی ابو جعفر احمد ابن قتیبہ، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ہو گیا ابو محمد عبداللہ بن جعفر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہیں عبید اللہ بن عبد الرحمن. جی یہ ان کے شاگردوں کے نام ہیں. جی ان کے اساتذہ میں سے امام شافعی. اسحاق بن راہوی، وہ حاتم سجستانی. اچھا جی 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 ابو حاتم السجستانی. جی جی بالکل صحیح بالکل صحیح. اور ان کے بارے میں ابن کہا قتیبہ جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مطلب جاہز کو ناپسند کرتے تھے، اس کے باوجود بھی ان کی کتاب کو پسند کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان کی کتاب یاد میں فلحال ایسے ہی کہتے کہ پہلے عقل ایسے کچھ تھا. جی جی یہ جاہز کو ناپسند کرتے تھے اس کے اعتزال کی وجہ سے، اعتزالی عقیدے کی وجہ سے، کیونکہ ابن قتیبہ جو ہیں سنی تھے، بہت پکے والے اپنے زمانے کے. لیکن جاہز کی کتابوں کا جو ہے وہ بہت بڑے دلدادہ تھے یہ، اور ان کی کتابوں کو پڑھا کرتے تھے اور بہت پسند کیا کرتے تھے. صرف جاہز کو ان کے عقیدے کی وجہ سے ناپسند کیا کرتے تھے.
इन्होंने तदरीसी खिदमत कहाँ अंजाम दी हैं? कुतैबा इब्न कुतैबा रहमहुल्लाह ने, अगरचे इनकी पैदाइश जो है कूफा में है, बगदाद में। बगदाद। जी जी, इन्होंने बगदाद में तदरीसी खिदमत अंजाम दिए हैं और वहीं उनकी वफात हुई है। बिल्कुल सही। तो तदरीस रहता था ना। सर ये जो मैसेज में किसी ने लिखा है ना कि नसरानी थे और इन्होंने इस्लाम कबूल किया, मुक्तर, ये इनके बारे में नहीं, ये कुदामा बिन जाफर के बारे में। जी जी बिल्कुल सही, कुदामा बिन जाफर के बारे में कि वो नसरानी थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बिल्कुल सही। ये दैनूर में काजी रहे हैं, ये दैनूर कहाँ पे है? जी, किसी को पता है दैनूर कहाँ पे है? जो ईरान में है ना दैनूर? जी ईरान में है, करमनशाह ईरान, करमनशाह जगह है वहाँ पे ईरान में, वहीं पे दैनूर। जी बहुत शुक्रिया। ईरान में ये काजी थे दैनूर। जी जी फारस में। जाहिज और इब्न कुतैबा की मुलाकात कहाँ हुई थी? फारस में, बसरा के जी, अंदर फारस? मुलाकात। बसरा में। नहीं, बसरा के अंदर इनकी मुलाकात हुई थी। शुक्रिया। कूफा के अंदर ये पैदा हुए, बसरा के अंदर जाहिद से मिले, दैनूरी ये ईरान के अंदर हैं, वहाँ के काजी रहे, बगदाद के अंदर इन्होंने तदरीसी खिदमत अंजाम दी और बगदाद के अंदर ही इनकी वफात हुई। और इनकी एक किताब बहुत मशहूर है, अश्शअर व शुअरा। जी बिल्कुल सही, अश्शअर व शुअरा इनकी बहुत मशहूर किताब है। कोई बता सकता है इसके अंदर कितने लोगों का जिक्र है, कितने शुअरा का जिक्र है? 206। जी बिल्कुल सही, 206 शुअरा का जिक्र है। इसके अलावा इनकी मशहूर से अब्बासी तक। जी जी जाहिल, जी बिल्कुल सही, जाहिली शुअरा से अपने ज़माने तक अब्बासी शुअरा का जिक्र है। इनकी दूसरी किताबों का जिक्र हो जाए, कुछ किताबें और हैं जो बहुत मशहूर हैं और हमेशा पूछी जाती हैं। एक तो अदबुल कातिब है जिसको उन्होंने यहया बिन कातिब है, एक उयूनुल अखबार है, इनकी उयूनुल अखबार काफी है, और अल मारिफ है जिसमें अंबिया के किस्से हैं, और मुश्किलुल कुरान है, गरीबुल हदीस है, और रसाइल खत वल कलम है, गरीबुल कुरान है। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। इन्होंने अदबुल कातिब किसके लिए लिखा था? यहया बिन खाकान के लिए बगदाद में। जी, यहया बिन खाकान कौन थे? खलीफा मुतवक्किल के वजीर थे। ओके, और कोई कुछ ऐड? जी और भी किताबें हैं। इनकी जो किताब फज़लुल अरब है, दलाइलुन नबुव्वा है, उयूनुश शेर है, अल मसाइल वल अजविबा है, और इख्तिलाफ फिल लफ्ज़ व रद्द। जी जी तनवीर भाई, किताबों का नाम थोड़ा आराम से बोले ताकि ज़हन तक पहुंच सके वो किताबों का नाम जो है। जी, फज़लुल अरब, दलाइलुन नबुव्वा, उयूनुश शेर, अल मसाइल वल अजविबा, और अल इख्तिलाफ फिल लफ्ज़ व रद्द अला अल जमहिया। बिल्कुल सही। इन किताबों का के नाम याद करने के लिए किसी ने कोई निमोनिक्स वगैरह बनाया हो तो वो भी बता सकता है, क्योंकि ऐसी किताबें हैं जो हमें याद बहुत मुश्किल से रहती हैं। किसी ने कोई तरीका अगर किसी के पास हो तो वो भी बता सकता है। यहाँ पे शोरा जो है इसमें कितने शोराओं का जिक्र बताया था? 206, 206। सर अभी ये सिस्टर कह रही थी, ये जो अदबुल कातिब है, ये किताब किसके लिए लिखी थी? अदबुल कातिब जो किताब है वो लिखी थी इन्होंने अबुल हसन उबैदुल्लाह बिन यहया के लिए लिखी थी। अबुल हसन उबैदुल्लाह बिन यहया के लिए, जो मुअतमिद के वजीर थे। शुक्रान शुक्रान। मुतवक्किल के वजीर नहीं थे? नहीं, मुअतमिद के वजीर थे ये। मुअतमिद के थे, जी वही मैं देख रहा था। मुतवक्किल दोनों के थे शायद। यस, इसके बारे में दो कौल आता है। एक मुअतमिद का भी आता है कि मतलब उबैदुल्लाह बिन यहया को दिया जो मुअतमिद के वजीर थे, एक कौल ये कि इब्न खाकान को दिया जो मुतवक्किल के वजीर थे। इससे ये बात पता चली कि ये दो जमाना पाए हैं। अबुल हसन खाकान है ना, ये वजीर थे मुतवक्किल अल्लाह के। इनसे पहले जो इब्न ज़ियाद थे, जाहिद से जिनकी बहुत मतलब दोस्ती थी, पहले ये वजीर रहते थे मुतवक्किल के।
پھر جب متوکل کے اوپر مطلب اٹیک ہو گیا تو اسی وقت سے یہ جو ہمارے یحییٰ بن خاقان صاحب تھے وہ رہنے لگے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ دونوں کی وزیر رہے ہوں. جی بالکل ہو سکتا ہے کہ دونوں کے وزیر. جی کیونکہ ایک دیکھیے ایک وزیر ہوتا ہے وہ 40 سے 50 سال کی زندگی پاتا ہے اور بادشاہوں کی زندگی عام طور پر بہت کم ہوتی ہے الا ماشاءاللہ کسی نے 30 سے 40 سال ایک بادشاہ تخت حکومت پر رہا ہو. تو اس کی وجہ سے وزیر جو ہے کسی باپ کا وزیر ہوتا ہے تو وزیر اگر اچھا ہوتا ہے تو بیٹا بھی اسی کو وزیر بنا کے رکھتا ہے, یا وہ وزیر بہت پاورفل ہوتا ہے تو بھی وہ ہٹتا نہیں ہے اپنے منصب سے. تو ہو سکتا ہے کہ دو خلافت میں وہ وزیر رہا ہو, دو خلیفاؤں کے نزدیک. اور ان کو جو کتاب ہے عیون الاخبار, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں کچھ بھی اپنے جانب سے نہیں لکھا ہے, بس انہوں نے کاپی پیسٹ کر دیا عبداللہ ابن مقفع کی کتاب سے. اور عیون الاخبار کے طرز پر کون سی کتاب لکھی بعد میں آنے والے کسی شخصیت نے, یا ان کے ہم عصر لوگوں میں سے کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے عیون الاخبار کے طرز پر؟ جی ایک نام آ رہا تھا, اس میں ذہن میں آ رہا تھا ایک العقد الفرید. جی العقد الفرید لابن عبد ربہ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کتاب عیون الاخبار کی طرح ہے ابن قتیبہ کی. سر یہ ابن قتیبہ نے شعر کو جو ہے نا 4 اقسام میں سیاغت الفنیہ کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے اس کو. جی جی کس نے تقسیم کیا ہے اس کو؟ ابن قتیبہ نے. یہ جی کہا جاتا ہے. جی جی اوکے. ابن طباطبا جو ہیں ہمارے کورس میں ڈائریکٹلی تو نہیں ہے, لیکن اگر بلاغہ والا ہم پورشن اٹھائیں تو وہاں جو ہے ان کا نام آ سکتا ہے, کیونکہ بلاغی حضرات میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے بارے میں اگر کچھ معلوم ہو ان کا نام یا کچھ کسی کو تو بتا دے وہ, تاکہ ایک بار ہمارے ذہن میں وہ آ جائے. جی صادق بھائی آپ کچھ اس سلسلے میں جانتے ہیں؟ میں بالکل خالی ہوں ابن طباطبا کے بارے میں. ابن طباطبا کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا, لیکن شاید ان کی ایک کتاب کے بارے میں نے سنا تھا, وہ بھی مجھے کنفیوز ہے کہ کتاب الصناعتین, پتہ نہیں ان کی ہے یا وہ ہلال العسکری صاحب کی ہے. کتاب الصناعتین ابو ہلال العسکری کی ہے. اوکے اوکے اوکے, چلیے اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ابھی. جی جی وقت ملے, مطلب اگر خالی وقت کبھی مطلب زیادہ ہو جائے, سب کچھ پڑھ چکے ہوں. مشہور ہے وہ عیار الشعر کے نام سے. عیار الشعر ان کا. جی جی صحیح مجھے بھی کچھ یاد آیا. اگر سبھی کورس مکمل ہو جائے تو ان کو ایک بار ضرور دیکھ لیجئے گا, کیونکہ یہ بلاغت کے جو ہمارا پورشن ہے اس کے انڈر یہ آ جاتے ہیں. اگر سوال آ جائے تو آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ باہر کے ہیں. چلیے جاہز کے سلسلے. نہیں حماد بھائی, ابن قتیبہ صاحب کی جو یہ کتاب ہے الشعر والشعراء, اس کے حوالے سے جو ایک کوشچن کتاب کے اندر سے پوچھا گیا تھا, اس کے اندر بھی قضیہ انہوں نے اٹھایا ہے. اس کتاب کو طبقات الشعراء بھی کہا جاتا ہے, کتاب الشعراء بھی کہا جاتا ہے. یہ کتاب 2 اجزاء میں ہے, اس کے اندر 206 ترازم ہیں, اور انہوں نے 5 قضیے کا تذکرہ کیا اس کتاب کے اندر. پہلا قضیہ جو ہے قضیۃ القدیم والحدیث, دوسرا قضیہ ہے قضیۃ اللفظ والمعنی, تیسرا قضیہ ہے قضیۃ الطبع والتکلف, چوتھا قضیہ ہے قضیہ اختلاف الشعر الشاعر باختلاف الاحوال, پانچواں قضیہ ہے قضیہ اقسام القصیدہ. یہ کیونکہ جو یہ تیسرا والا قضیہ ہے قضیۃ الطبع والتکلف, اسی کے حوالے سے کوشچن پوچھا گیا تھا کہ ابن قتیبہ نے اپنی کس کتاب میں اس قضیے کو بیان کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے اس کو لکھنا اور یاد بھی کرنا. جی بالکل صحیح صادق چیٹ باکس میں لکھ دیں تو بہتر رہے گا. بہت شکریہ صادق بھائی ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. اب جو ہے ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. ان میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ طبقات الشعراء کتاب الشعراء بھی کہا جاتا ہے, ایک اخبار الشعراء بھی کہا جاتا ہے شاید اس کتاب کو. نو ان کی اخبار الشعراء نہیں, عیون الاخبار ان کی کتاب ہے. ایک کتاب عیون الشعراء, یہ عیون الشعر ہے, عیون الشعر ابن قتیبہ کی. بالکل جی
इनको और इनकी जो किताब अल इमामा व सियासा है, इसको तारीखुल खुलफा के नाम से भी जाना जाता है। अल इमामा व सियासा इब्न कुतैबा की ये जो किताब है, इसको तारीखुल खुलफा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत शुक्रिया सादिक भाई। अब मुख्तलफ ही सवाल आ चुका है हमारे सामने जिसमें हम बहुत ज़्यादा इख्तलाफ कर रहे थे और बहुत सारे लोगों ने इसको वो भी किया था, चैलेंज भी किया था, लेकिन नहीं माना गया। इसकी आईडी है 127 लअल्ल अव्वल अहदिन हकीकीन लिन्नक़ाइस फी श्शि'r अल-अरबी हुआ, यानी नक़ाइस का जो पहला दौर किसे माना जा सकता है अरबी शेर में, तो एनटीए के एतबार से अल असरुल इस्लामी है। मैं अभी भी इससे मुत्तफिक फिलहाल नहीं हो पाया हूँ, अगरचे जवाब यही है तो हमें यही मानना पड़ेगा, अल असरुल इस्लामी। इस सिलसिले में कुछ कहना चाहेंगे, मतलब नक़ाइस के सिलसिले में? नक़ाइस इस जो बारे में तो ये कहा जा सकता है कि जी बताइए। जी बताइए बताइए। इस सवाल के बारे में कहा जा सकता है कि जैसे हमारे नक़ाइस जो इस्लामी दौर में था, जैसे कि इस सवाल के मुताबिक है कि जैसे इस्लामी मतलब मुसलमानों की तरफ से जैसे 3 शायर थे, हसन इब्न साबित, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा और एक थे, और इसी तरह कुरैश के जो 3 शायर थे, तो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों गुटों के दरमियान मतलब एक नक़ाइस की तरह एक चीज़ चलती रहती थी, तो उसको भी माना जा सकता है इसी एतबार से। जी, अगर आप तशरीह ये कर रहे हैं तो ठीक है, माना जा सकता है इसको। और जो हकीकी नक़ाइस जो है, जो फ़न्नी नक़ाइस है, उसकी शुरुआत तो उमवी दौर में ही हुई है। और फ़न्नी नक़ाइस, फ़न्नी मैं जी, कह रहा हूँ, फनी ठीक है? नक़ाइस फ़न्नी अगर नक़ाइस की इस्लामी शुरुआत जी, अगर उसकी इस्लामी इब्तिदा मानेंगे तो हम लोग असर जाहिली भी मान सकते हैं, जी, इसलिए मैं कि इस तरह के वाक़यात वहाँ भी पेश आए हैं बहुत जी, सारे। और इसी वजह नक़ाइस का से मतलब जी, इसी वजह से मैं फरमाइए। अभी भी मुत्तफ़िक़ नहीं हो पाया हूँ अभी तक, अगरचे तो उसको अगर ये नकायल नहीं बल्कि हिजो मेरे ख्याल से कहेंगे उसको तो। तो हिजो फ़न्नी तो न ही है ये, हज वही तो है नक़ाइस एक तरह से। बस एक उस दूसरे मतलब पर सेम तनकीद करना। बहर में होना चाहिए। जी, हम इस पे इख्तिलाफ़ करके कोई फ़ायदा नहीं हमारा। मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, नक़ाइस जो फ़न्नी नक़ाइस है उसकी शराइत में से। उसमें से ये है कि उसी बहर और उसी क़ाफ़िये में होना चाहिए। अगर मैंने कोई क़सीदा कहा, तो जो सामने वाला शायर जो होगा उसी बहर और उसी काफ़िये में अगर मुझ पर वार करता है, तब उसको नक़ाइस, फ़न्नी नक़ाइस माना जाएगा। लेकिन इसके एतबार से, सवाल के एतबार से, जो एनटीए का जवाब जो आया है उसके एतबार से मुझे ऐसा लग रहा है कि इब्तिदाई दौर में कोई भी चीज़ जो है फ़न की पुख्तगी पर नहीं पहुँचती है, उसकी वजह से उन्होंने इस्लामी को माना है और सिर्फ़ एक दूसरे की मुखालिफत को उन्होंने मान लिया है। इस सवाल पे ज़्यादा डिस्कस करने का कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, जरीर फ़रज़दक़ अख्तल के बारे में अगर नक़ाइस के सिलसिले में कोई चीज़ हो तो वो बता दें आप, सिर्फ़ नक़ाइस के ताल्लुक से, उनकी शख्सियत को छोड़कर। जैसे कहाँ पर ये होता था, नक़ाइस का मजलिस कहाँ जमती थी और कौन लोग शायर हैं, कितने साल तक ये नक़ाइस का सिलसिला चला, कैसे शुरू हुआ? इस अगली सिलसिले मरतबा में अगर ये कुछ क्वेश्चन है तो हम असर इस्लामी भी लिखें। जी, आपकी आवाज़ नहीं आई। सर अगली मरतबा अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो हम क्या आंसर करेंगे उसको? जी, अगली मर्तबा क्वेश्चन अगर यही उठकर आता है तो असर इस्लामी ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तब दलील रहेगी कि आपने पिछली बार माना था, इसलिए इस बार भी मानिए असर इस्लामी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, या मैं जिसकी तरफ जाऊँगा, अगर लफ्ज़ फ़न्नी अगर इस सवाल में बढ़ा हुआ होगा, तो मैं फिर दोबारा उमवी ही की तरफ जाऊँगा। लेकिन अगर सिंपल ऐसे ही सवाल आया या अव्वल करके आया, इब्तिदाई दौर के बारे में अगर कुछ पूछा गया, तो मैं असर इस्लामी की तरफ जाऊँगा, क्योंकि एनटीए ने एक बार मान लिया है तो उसको मजबूरन अगली बार भी मानना पड़ेगा। इस खाली सवाल में नकाइज एक और चीज़ है यहाँ कि इन्होंने इस्तेमाल भी किया है लअल्ला, हकीकी तौर पे ये लोग नहीं कह रहे कि वही है, ठीक है? तो इस एतबार से ये भी मान सकते हैं कि इस्लामी ही है। जी। तो जरीर फ़रज़दक़ अख्तल के दरमियान जो नक़ाइस थी वो कहाँ पर हुआ करती थी, कोई बता सकता है? तो बसरा में जो एक सूख था ना, सूख मिरबद, तो उसमें तो आमतौर पे फ़रज़दक़ का गलबा हुआ करता था। इसी तरह बसरा में या फिर कूफा में हो सकता है, और एक सूख था, सूख कुनासा के नाम से, वहाँ पे
जरीर का गलबा हुआ करता था। और फिल हकीकत मतलब मिरबत को ही मतलब मशहूर माना जाता है कि मिरबत ही सूक़ औकाज़ की तरह था। जी, मिरबत जो है असर उमवी में सूक़ औकाज़ की तरह था, जैसा कि सूक़ औकाज़ असर जाहिली में था, उसी तरह सूक़ मिरबत जो है असर इस्लामी या उमवी में था, जो कि बसरा के अंदर मौजूद था। अख्तल कब शामिल हुआ इस नकायस के फील्ड में? असल में अख्तल के बारे में जो कहा जाता है कि एक मर्तबा इनको पूछा गया या फिर इन्होंने अपने बेटे को भेजा था। मतलब फरज़दक और जरीर के दरमियान उनके जो मतलब मुमय्यज़ात है उसके बारे में। जब इनके बेटे ने उनको बताया कि ऐसा-ऐसा है तो इन्होंने एक हुक्म दी थी, कहा था कि ऐसा क्या कहा था उन्होंने कि अल-फरज़दक यग़रिफ़ु मिन बहर और जरीर नहीं, यनहतु मिन सख़र और जरीर यग़रिफ़ु मिन बहर। तो फिल हकीकत पहले इन्होंने जरीर को फ़ौक़ियत दी थी। फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जो फरज़दक के मतलब सपोर्टर में से इन्होंने मतलब उनमें से कोई एक आदमी था, तो उन्होंने अख्तल को मतलब कुछ दिया था, या फिर हो सकता है कि जो हमारे जरीर साहब थे, ये कबीला कैस की मदद करते थे या फिर कैस के सपोर्टर थे। इन्होंने इसीलिए इनको फिर इनके खिलाफ नक़्द किया था। तो मतलब फ़िलहाल मसला ऐसे ही कुछ था। जी, जरीर ने अख्तल के बारे में कोई बात कही थी? कोई कौल मशहूर है जो हमारे पीवाईक्यूज़ में आता रहता है? अदरकतु वलहु नाबुन वाहिद, ये था ना? जी, अदरकतुहु वलहु नाबुन वाहिद वलौ अदरकतुहु वलहु नाबान लअकलनी। मैंने उसको पाया इस हाल में कि उसके सिर्फ एक दांत था। अगर दांत असल में जो गोश्त खाने वाला जो दांत होता है उसको कहते हैं नाब, जो थोड़ा सा निकला हुआ होता है। उसका ऑफिशियल नेम क्या है वो मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर मैं उसे पाता, उसके दोनों होते दांत वो वाले होते, तो वो मुझे खा जाता। जी बिल्कुल सही। और कुछ अशार, जो कोई शेर ऐसा जो जरीर ने कहा हो या अख्तल ने कहा हो, या जो बहुत मशहूर है, पीवाईक्यूज़ में कई बार अशार भी पूछे जाते हैं। यस बोली जी अल खुब्ज़ु कल अंबरिल हिंदी इंदहुम वल क़महु खमसून अर्दुबन बिदीनारिन। ये शेर किसका है, कोई बता सकता है? ये अख्तल साहब का है, जरीर के हिजों में। जी अख्तल ने जरीर की हिजों में ये शेर कहा है। ये शेर जो है पीवाईक्यूज़ में आ चुका है। और कोई कुछ बताना, सादिक भाई कुछ बता रहे थे आप? और इसी के रद्द में जरीर ने कहा था कि ऐसे कुछ था कि इब्न तग़लिबी इज़ा तनहनहा, अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ था। ये शेर किसका है? अल खुब्ज़ कल अंबरी। ये जो है अख्तल ने जो है जरीर के लिए कहा था। जी इस तरीके से अशार दोनों ने कहे। मैं बताऊं इसमें डिफरेंस क्या है। पहला यह है जी कि अख्तल ने जो कहा, कौमुन इज़स्तंबख़ ज़िबान कल्बुहुम क़ालू लिउम्मिहिम बूली अलन नारी वल खुब्ज़ु कल अंबरिल हिंदी इंदहुम वल क़महु सबऊन इरदब्बत बिदीनारिन। तो अख्तल ने जो कहा था वो सबऊन लगाया है, और बाकी जरीर ने जो अख्तल को कहा था वो मतलब अल्फाज सब एक जैसे हैं, बस जरीर में खमसून है और अख्तल में सबऊन है, और जरीर ने ज़ीफ़ान लगाया है और ये अख्तल ने ज़ीफ़ान लगाया है और जरीर अज़ियाफ़ लगाया है। मतलब इस तरीके से वल क़ौमुन इज़ा अकलू, नहीं इसका ऐसा है, क़ौमुन इज़ा इस्तंबख़ अज़ियाफ़ु कल्बुहुम क़ालू लिउम्मिहिम बूली अलन नारी वल खुब्ज़ु कल अंबरिल हिंदी इंदहुम वल क़महु खमसून इरदब्बन बिदीनारिन। तो ये मैंने बहुत जगह देखा। जब मैंने पीवाईक्यूज़ में देखा था तो मुझे भी अख्तल ही मिला था, लेकिन मैंने 3-4 किताब, जैसे हसन ज़ियाद की किताब में आपको मिलेगा कि जरीर ने ही ऐसे कहा। बाकायदा हसन ज़ियाद की किताब में आपको एकदम अच्छे से आप समझ पाएंगे कि ये खमसून जरीर, जो जिसमें खमसून है उसको जरीर ने कहा, और जिसमें सबऊन है उसको अख्तल ने कहा। जी, जहाँ तक मुझे मालूम है, जो है असल जहाँ मैं पहुँच पाया हूँ वो अख्तल ने जरीर के सिलसिले में कहा है। हो सकता है दूसरी बात भी आपकी सही हो, लेकिन आम तौर पर पीवाईक्यूज़ में जो आंसर दिया गया है वो अख्तल दिया गया है। मैं ये बात सही कह रहा हूँ? आंसर नहीं जो बिल्कुल नहीं, पीवाईक्यूज़ में जैसे मेहदी हसन की किताब में जो पीवाईक्यूज़ वगैरह हैं उसमें तो अक्सर गलत दिए हुए हैं। इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं है। जो 2008 से लेकर 2004 तक अगर हम देखेंगे
تو اکثر PYQs کے کوشچن غلط دیے گئے. جو میرے پاس کتاب موجود ہے مجھے نہیں معلوم وہ کہاں سے ہے, کیونکہ میں نے اس سے بہت سارے کوشچن کو جو ہم لوگ کر رہے تھے تو ڈسکشن بہت سارے لوگ سرچ کیے تھے, جبکہ حسن زیاد کی کتاب میں جو مطلب عبارت وہیں سے لی گئی ہے لیکن اس کا آپشن غلط دیا گیا ہے. جی جی ہاں حسن زیاد نے ایک عبارت لکھی ہے, میں پڑھ دوں, میں مطلب صحیح سمجھ پا رہا ہوں یا نہیں آپ لوگ بتائیں گے. حسن زیاد لکھتے ہیں وَلَعَلَّ أَفْحَشُ هِجَائِهِ قَوْلُهُ فِي قَوْمِ جَرِيرٍ. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اختل نے جریر کے قوم کے سلسلے میں سب سے ہجویہ بات یہ کہی ہے. اس کا ترجمہ شاید ایسا ہی ہوگا. اس کے بعد انہوں نے 3 شعر ذکر کیے ہیں. پہلا شعر ہے قوم اذا استنبح الضيفان كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار فتمنع البول شحا أن تجود به ولا تجود به إلا بمقدار والخبز كالعنبر الهندي عندهم والقمح 50 أردبا بدينار. جی بالکل صحیح ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خمسون اور زیفان والی بات جو ہے وہ اختل نے کہی ہے جریر کے قوم کے سلسلے میں. آپ لوگ تائید کریں گے اس بات کی؟ میں ایک بات السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک بات آپ کی اس بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو جریر نے اختل کے بارے میں کہا تھا وہ والخبز کالنار ہے, اس میں العنبری کا لفظ نہیں ہے. یہ جو اس سے پہلے بھائی فرما رہے تھے یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. جریر نے ہی اختل کے بارے میں یہ کہا تھا والخبز کالنار الہندی. اوکے جی, ہو سکتا ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا اور کنفرم کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا. اگر کوئی آتھینٹک کتاب میں لکھا ہوا ہے تو بالکل ایسا ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو حسن زیاد کی عبارت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ابھی, وہ ایسے ہی ہے کہ اختل نے جریر کے قوم کے سلسلے میں یہ بات کہی ہے اور خمسون اور زیفان کا لفظ ذکر کیا. یہ دونوں کی لفظ ہیں, آپ اس کو یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے سارے بھائی آپ جو بتا رہے ہیں اس کو آپ ایک مرتبہ ٹائپ کر دیجیے گا, ٹھیک ہے, چاہے گروپ میں چاہیے ٹائپ کر دیجیے. آپ یہ بتائیے کہ تینوں جو شخصیتیں ہیں جریر, فرزدق, اختل, ان کا خاصہ کیا ہے؟ مطلب وہ کس چیز میں ایک دوسرے سے افضل ہیں؟ جریر ہجو میں ہے, اختل مدح میں, فرزدق فخر. جی بالکل صحیح. اختل جو ہے مدح میں مشہور ہیں, فرزدق فخر میں, اور جو ہے جریر ہجا میں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ایک کال جو آتا ہے جو ہمارے PYQs میں آ چکا ہے, کانا مرسل العنان مطلق اللسان لا يعوقه قید ولا تکبحه شکیمت. یہ حسن زیاد کی عبارت ہے جو اٹھا کے PYQs میں دی جاتی ہے. یہ کس کے بارے میں؟ کانا کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ کن کے بارے میں؟ جریر کے بارے میں کہا جاتا ہے. ان کے نام تامت الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے. بالکل صحیح, تامت الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے ان کو. اور یہ جو عبارت ہے مرسل العنان مطلق اللسان لا یعوقه قید ولا تکبحه شکیمت, یہ بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. بالکل صحیح. اور کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے اس میں؟ یہ لاسٹ کوشچن ہے, ہم یہاں پہ اس کوشچن کو, اس کلاس کو اینڈ کریں گے. کوئی کچھ اور ایڈ کرنا چاہتا ہے اس میں؟ کتنے شعراء کے ساتھ جریر نے مقابلہ کیا تھا؟ جو اپروکسیمیٹ جو بتایا جاتا ہے کتنے شعراء تھے؟ 43. جی, کسی نے 43 کہا, کسی نے 80 کہا. تو اصل حقیقت جو ہے 80 سے تھوڑا سا زیادہ, لیکن 80 مانا جاتا ہے. 80 جو ہے جی جو کہی جاتی ہے کہ 80 شعراء سے مقابلہ کیا. جی 80. جی, سب پر غلبہ حاصل کر لیا سوائے فرزدق اور اختل کے. ان دونوں پر جو ہے ظاہری غلبہ اس کو حاصل نہیں ہو پایا کیونکہ یہ دونوں جھکے نہیں. اس میں سے وفات کس کی پہلے ہوئی ہے فرزدق اور جریر میں سے؟ اختل کی وفات تو بہت پہلے ہوئی تھی. جی 1 گھنٹہ ہو چکا ہے, ہم کلاس ختم کر رہے ہیں ابھی, بس ایک دو باتیں ہو جائیں پھر ختم کرتے ہیں. فرزدق کی وفات کے بعد 40 ایام کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے. جی, فرزدق کے 40 دنوں کے بعد جو ہے جریر کی وفات ہوئی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور جو فرزدق نے کیا, جریر نے کیا فرزدق کا مرثیہ لکھا ہے؟ جی
جی مرثیہ بھی لکھا ہے. لکھا ہے. جی جریر نے فرزدق کا مرثیہ لکھا ہے. دونوں کے درمیان بہت ہجویہ کلام کا تبادلہ ہوتا تھا. کوئی آپشنس میں دے سکتے ہیں کہ 1 از کریکٹ 2 از رانگ. اس والے میں دے سکتے ہیں کہ ہجویہ کیا کہتے ہیں مرثیہ لکھا یا نہیں. تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جریر نے فرزدق کا مرثیہ لکھا ہے اسی طرح جس طرح حافظ ابراہیم احمد شوقی نے حافظ ابراہیم کا مرثیہ لکھا ہے. چلیے اب یہاں پر ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں. پھر ملیں گے اگلی کلاس میں. کل جو فرائیڈے ہے کل کلاس نہیں ہوگی. ہم سیٹرڈے کو شام کو پھر 9 بجے یہیں پر ملیں گے. اگر کوئی سوال ہوگا تو آپ جو ہے وہاں گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. مع السلامہ، الی اللقاء فی الدرس القادم یوم السبت انشاءاللہ. انشاءاللہ.